वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स को सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। पेशावर और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर जारी इजलास में कहा कि इस इक़दाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। इन इलाकों में बिजली भी मुसलसल मैसर होगी। पेस्को और केस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिल फॉर पायलट प्रोजेक्ट का इजरा किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट कामयाब बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और कम्यूनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। निजकारी बोर्ड ने इजलास में हैदराबाद इलेक्ट्रिक और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन कमेटी कायम कर दी। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इतिहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बैनुल-अक़वामी खबर इदारे ब्लूमबर्ग का दावा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई इतिहाद से मशरक़ वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। मुआहदे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले साल दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा गया था कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर की जाएगी। अमरीकी सदर ने ख़ुद को आलमी और अमरीकी कवानीन से मावरा करार दे दिया। कहा उन्हें किसी बैनुल-अक़वामी कानून की ज़रूरत नहीं, ना वो आलमी कवानीन पर अमल करने के पाबंद हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है और वो चीज़ वो खुद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि बैनुल-अक़वामी कानून उनके फ़ौजी और सियासी फ़ैसलों को नहीं रोक सकता और उनकी ताकत सिर्फ उनकी अपनी अखलाकियात तक महदूद है। ट्रंप ने कहा कि वो अमरीकी मफादात के लिए किसी भी मुल्क में कार्रवाई का हक़ रखते हैं। अमरीका आलमी निज़ाम तबाह कर रहा है। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर की ट्रंप की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा अमरीकी खारजा पॉलिसी दुनिया के कायम शुदा आलमी निज़ाम को तबाह कर रही है। रूस का क्राइमिया से इल्हाक और यूक्रेन पर हमले के बाद अब अमरीका की हालिया पॉलिसी ने बैनुल-अक़वामी अक़दार और जमहूरियत को शदीद ख़तरे में डाल दिया है। अगर आलमी कवानीन और इत्तेहाद को मजबूत ना रखा गया तो मजबूत ताकतें छोटे ममालिक को अपनी मर्जी के ताबे कर देंगी। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मनसूबा सामने आ गया। 57,000 आबादी को बराह रास्त $10,000 से $1 लाख तक अदायगी पर गौर। खबर एजेंसी का अमरीकी सदर के मावनीन और हुकाम के हवाले से दावा। कहा मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करने और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी। इंसानी हुकूक के गैर मुल्की इदारों का कहना है कि एहतजाज 100 से ज़ायद शहरों में फैल गया। अब तक हलाक अफराद की तादाद तकरीबन 47 हो गई। मरने वालों में कई सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। तकरीबन 2,500 अफराद गिरफ्तार हैं। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई। तुर्की ने इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली तमाम 5 परवाज़ें मनसूख कर दी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत और धोखादही हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा गैर मुल्की हिमायत याफ्ता नासिर ने एहतजाज को तशद्दुद की तरफ मोड़ने की कोशिश की। गैर मुल्की मुदाखलत रियासती खुद मुख्तारी के उसूलों के मुनाफी है। ईरान ने अपनी तारीख में बारहा साजिशों का सामना किया और हर बार सुर्खरू हुआ। ईरानी अवाम की अक्सरियत रियासत और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। ईरानी कौम अपनी तहजीब और क़यादत के साथ हर साजिश नाकाम बनाएगी। अमरीका इंतहाई इश्तिआल अंगेज़ और गैर अक़ली दौर से गुजर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने जुमे के ख़िताब में कहा कि ईरान तख़रीब कारों से निपटने में पीछे नहीं हटेगा। एहतजाज जायज़ है मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। हुकूमत मुजाहिदीन से बात करे, तख़रीब कारों से बात करना फजूल है। अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। ईरान के कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करने में लगे हैं।
امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن افسر کے ہاتھوں خاتون کے قتل کے خلاف منیاپولیس پولیس، نیو یارک اور لاس اینجلس سمیت کئی شہروں میں مظاہرے۔ 37 سالہ رینی گوڈ بدھ کے دن امیگریشن ایجنٹ جوناتھن راس کی گولیوں کا شکار ہوئی تھیں۔ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سے اب تک فیڈرل ایجنٹ 5 لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے واقعے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ رینی گوڈ نے گاڑی سے ایجنٹ کو کچلنے کی کوشش کی، تاہم نیو یارک ٹائمز نے ویڈیوز کے فورنزک جائزے کے بعد اس دعوے کو غلط قرار دے دیا، ثابت کر دیا کہ امیگریشن ایجنٹ کو رینی گوڈ کی گاڑی سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ وزیر اعظم کی اس سال بھی اب تک تفتیش صرف ایف بی آئی کرے گی۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک بار پھر فائر کرنے والے جوناتھن راس کو حمایت کا یقین دلایا ہے۔ اسی دوران امریکی شہر پورٹلینڈ میں گولیاں مار کر خاتون اور مرد کو زخمی کر دیا گیا۔ یہاں بھی فیڈرل ایجنٹس نے یہی کہا کہ ڈرائیور نے گاڑی سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وزیر اعظم کے اس سال بھی رمضان پیکج کی امدادی رقوم کی تقسیم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کرنے کی ہدایت۔ پیکج کو مزید بہتر بنانے کے لیے سفارشات مانگ لیں۔ رمضان پیکج پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں بدعنوانی کی وجہ سے مستحق افراد اپنے حق سے محروم تھے۔ حکومت نے گزشتہ سال کم نرخوں پر کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کے لیے شفاف نظام ترتیب دیا۔ امدادی رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ہی تقسیم کی جائیں۔ گزشتہ سال 40 لاکھ خاندانوں میں فی خاندان 5,000 روپے کے حساب سے 20 ارب روپے ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے تقسیم کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے ایک اور اجلاس میں جواہرات اور قیمتی پتھروں کے شعبے کے اصلاحات کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی بھی منظوری دی۔ خیبر پختونخوا میں گورننس ناکام ہو چکی ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، وزیر اعلیٰ صرف نعرے بازی کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر شدید تنقید۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پر ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کا الزام، کہا خیبر پختونخوا میں جرائم میں کمی نہیں آ رہی، تعلیم اور صحت کا شعبہ تباہی کا شکار ہے، لیکن یہ لاؤ لشکر لے کر لاہور اور کراچی جا رہے ہیں، ان سے ٹی ٹی پی کی مذمت کے لیے 2 الفاظ نہیں نکلتے، یہ دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دیتے ہیں۔ صوبے میں آج جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ پی ٹی آئی ہے، ان کے ترجمان ٹی ٹی پی کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم صرف ٹی ٹی پی نہیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ کراچی میں پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر وزیر اعظم دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت کے لیے بلائیں گے تو ضرور جائیں گے، اس لیے جاؤں گا کہ دہشت گردی سے میرا صوبہ متاثر ہو رہا ہے، صوبے میں جو ہم نے ترقیاتی کام کیے، ریلیف دیا، وہ سب اب ختم ہو رہا ہے، وہاں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا۔ کراچی پہنچنے پر ایئرپورٹ پر سندھ کے وزیر سعید غنی نے اجرک اور سندھی ٹوپی پہنا کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا استقبال کیا۔ کراچی پولیس نے انہیں بطور وزیر اعلیٰ سرکاری پروٹوکول فراہم کیا۔ ایئرپورٹ کی طرف آنے والے راستے کچھ دیر کے لیے رکاوٹیں لگا کر بند کیے گئے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں سہیل آفریدی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے، باغ جناح میں جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ سہیل آفریدی کو ہر سہولت دیں گے، وہ بس قانون کو ہاتھ میں لا لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سندھ حکومت کی جانب سے خیر مقدم کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کراچی پریس کلب پہنچنے تک شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر رہی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ویلکم کیا گیا تھا، اگر ویلکم نہ کرتے تو اسمبلی چیمبر کیوں کھولا جاتا اور ان کو اجازت کیوں دی جاتی؟ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی پنجاب اسمبلی آئے جن کے نام فہرست میں نہیں تھے، ان لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں تماشا لگایا۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا کہ سندھ حکومت نے جس طرح خوش آمدید کہا اس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ ایئرپورٹ سے باغ جناح اور کراچی پریس کلب تک ہمیں کہیں نہیں روکا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اماراتی بزنس گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات مزید معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کی جانب بڑھا رہے ہیں۔
شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے دونوں ممالک کی شراکت داری کو مزید تقویت دی اور تعاون کے فروغ کے لیے سازگار فضا قائم کی۔ حکومت بزنس ٹو بزنس تعاون کو اہمیت دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں اماراتی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا خیر مقدم بھی کیا۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی جو پاکستان کی بقا، مستقل اور خود مختاری کے خلاف ہو۔ لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آج بھی بانی کا جو فیصلہ ہوگا ان سمیت تمام رہنما اس پر عمل کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے کہا کہ اس ملک کو چلانے کا واحد راستہ آئین پاکستان پر عمل کرنا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے محمود اچکزئی نے کہا کہ اگر کوئی غلطی مانے گا تو مذاکرات ان سے ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں ڈسپلن نہیں، ہر 100 بندے کا ایک لیڈر ہے، وہ پی ٹی آئی کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ آئین ہر شہری کو مرضی کا حکمران چننے کا حق دیتا ہے۔ موجودہ حکمران عوام کے منتخب کردہ نہیں ہیں۔ عوام کو حقوق دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید نے تحریک تحفظ آئین کے محمود اچکزئی کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ جس لاہور نے بدترین فسطائیت کے گہرے زخم سہے ہوں اسے جمہوریت کا جھانسا دے کر فسطائی قوتوں کے لیے حمایت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لاہور خاموش ہے، خاموش ہی رہے گا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ وہ لاہور میں جمہوریت کے لیے آئے ہیں اور میاں نواز شریف کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چیئرمین سینٹ، گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دیگر کی ملاقات۔ معیشت اور سیاسی معاملات سمیت مختلف امور پر گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سیاسی استحکام سے معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ حکومتی پالیسیوں کے باعث عوام کا ریاست نظام پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ سندھ بلوچستان سرحد پر امن و امان بہتر بنانے کے لیے مشترکہ اقدامات ضروری ہیں۔ دونوں صوبوں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہتر رابطوں سے جرائم پر قابو پایا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوری عمل کو مضبوط بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شوگر سیس کا نفاذ۔ لاہور کی اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت 10 روپے اضافے سے 160 روپے فی کلو ہو گئی۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق چینی کی قیمت 150 روپے ہونی چاہیے تھی۔ اکبری منڈی میں چینی کا 50 کلو کا تھیلا اضافے کے بعد 7500 روپے کا ہو گیا۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 135 روپے فی کلو ہے۔ کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے مطابق مارکیٹ میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے۔ حکومت پنجاب نے 1 جنوری سے 40 کلو چینی پر 5 روپے شوگر سیس نافذ کیا۔ شوگر سیس میں 2.5 روپے شوگر مل اور 2.5 روپے کسان ادا کرے گا۔ اماراتی گروپ دماغ کا پاکستان میں کرپٹو اور ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ دماغ کی مینیجنگ ڈائریکٹر امیرہ سنجوانی کی نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب سے ملاقات۔ مارکیٹ میں شفافیت کو تقویت دینے کے لیے ریل اسٹیٹ اور دیگر اثاثوں کی ریگولیٹڈ ٹوکن سازی کی حکمت عملی کو آگے بڑھانے پر غور۔ ٹرمپ برانڈ اور دماغ کے اشتراک سے دبئی سے امریکہ تک اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی جائے گی۔ بہانے قبول نہیں، ترقی کا مطلب نتائج کی فراہمی ہے۔ ہر منصوبہ عوامی خدمت اور معیشت میں بہتری کا سبب بنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب۔ ترقیاتی کاموں میں تاخیر اور لاگت میں اضافے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار ناراضی، کہا ناقص کام اور غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، عوامی پیسے کے زمینی نتائج نظر آنے چاہیے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ مراد علی شاہ کی اندرونی احتساب اور نگرانی کا نظام مزید مضبوط بنانے اور نئے منصوبوں سے پہلے جاری منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان میں عام شہریوں کے لیے الیکٹرک بائکس اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ الیکٹرک بائکیں آسان اقساط پر دی جائیں گی۔ طلبہ اور ورکنگ ویمن اور سرکاری ملازمین کو 30% سبسڈی پر سہولت فراہم کی جائے گی۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں سرکاری ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم متعارف کرانے، پیش کی میڈیکل ادائیگیوں اور عوامی انڈومنٹ فنڈ کے آڈٹ کا بھی فیصلہ۔
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت سمجھدار ہے، اچھی بات ہے کہ راستے نہیں روک رہی، پنجاب میں عوامی مینڈیٹ والی حکومت نہیں، اس لیے راستے روکے گئے۔ علیمہ خان نے کہا کہ پرسوں ان کے وارنٹ جاری کیے، آج جج صاحب خود چھٹی پر چلے گئے۔ علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس میں سماعت جج کی چھٹی پر ہونے کی وجہ سے کارروائی کے بغیر 12 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی زیر صدارت اسلام آباد میں ماحولیاتی تحفظ سے متعلق اجلاس۔ وفاقی دارالحکومت میں الرجی پیدا کرنے والی پیپر ملبیری درختوں کی مرحلہ وار کٹائی پر بریفنگ۔ مصدق ملک نے کہا کہ دارالحکومت کے سبزے کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، قوانین اور قواعد کی مکمل پاسداری کے بغیر کوئی ماحولیاتی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد میں پیپر ملبیری کے بدلے مقامی پھلدار اور چیڑ کے درخت لگائے جائیں گے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان خان نیازی نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ اسلام آباد میں صرف مضر صحت درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 2024 سے جاری ہے، اب تک 29,000 مضر صحت درخت کاٹے جا چکے ہیں۔ تیرہ کے علاقے میدان میں آپریشن کی تیاری، علاقہ مکینوں کی نقل مکانی آج سے شروع ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے ہر خاندان کو 2,50,000 روپے کی ابتدائی مالی امداد دی جا رہی ہے۔ ہر خاندان کو رہائش کے لیے ماہانہ 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران مکمل طور پر تباہ مکان کا معاوضہ 30 لاکھ روپے دیا جائے گا، جزوی طور پر تباہ مکان کا معاوضہ 10 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ بدین کے نواحی علاقے پیرولا شاری میں معمولی تلقلامی پر زمیندار نے فائرنگ کر کے ہاری کو قتل کر دیا۔ واقعے کے خلاف ورثہ نے پیر چوک پر احتجاجی دھرنا دیا۔ دھرنے کے باعث کراچی سے تھر پارکر جانے والی ٹریفک معطل رہی۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کے الداس کوہستانی کا آئی جی سندھ سے رابطہ، ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ۔ ایس ایس پی بدین کے ملزم کی گرفتاری کی یقین دہانی پر ورثہ نے دھرنا ختم کر دیا۔ سرگودھا کے گاؤں 7 جنوبی میں 8 سالہ بچی سے 2 ملزمان کی مبینہ زیادتی۔ ملزمان نے ویڈیو بنائی اور بچی کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچی کی میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ گلگت بلتستان میں مختلف مقامات پر برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ چلاس، بابو سر ٹاپ، ننگا پربت اور بٹوگا ٹاپ پر برفباری کے بعد موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ برفباری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ استور میں شدید سردی کا راج۔ صبح کے اوقات میں کم سے کم درجہ حرارت -19، چلاس میں -11 اور قلات میں -8 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں گزشتہ رات رواں موسم سرما کی سرد ترین رات رہی، درجہ حرارت 8 ڈگری تک گر گیا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں صبح شدید دھند سے معاملات متاثر رہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں پر روس کے ہائپر سونک میزائل اور 242 ڈرون سے حملے، 4 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے 36 میزائل اور 242 ڈرون فائر کیے، جن میں سے 226 ڈرون اور 18 میزائل مار گرائے گئے۔ کیف میں رہائشی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی، جبکہ امدادی کارکن بھی حملوں کی زد میں آئے۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ حملہ یورپ کی سلامتی کے لیے خطرہ اور نیٹو اتحادیوں کا امکان ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ حملے صدر پیوٹن کے رہائش پر ڈرون حملے کے جواب میں کیے گئے۔ انڈین پولیس نے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی مہوا موئترا اور ڈیرک اوبرائن سمیت متعدد افراد کو وزیر داخلہ امت شاہ کے آفس کے سامنے احتجاج کرنے پر گرفتار کر لیا۔ احتجاج انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے کلکتہ میں سیاسی مشاورتی فرم کے دفتر پر چھاپے کے خلاف کیا جا رہا تھا۔ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے گرفتاریوں کی مذمت کی، کہا کہ ان کی ارکان اسمبلی کو اس طرح سڑکوں پر کھینچا جائے گا تو وہ بھی مخالفین کو اسی طرح سڑکوں پر گھسیٹیں گی۔ بریڈ فورڈ کی مسجد میں نمازیوں کے لیے فٹنس کلاس کا انتظام۔ مسجد میں روز بزرگ شہری جمع ہو کر ورزش کرتے ہیں، خود کو زیادہ فٹ اور توانا محسوس کرنے لگے ہیں۔ دن بدن تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ انتظامیہ نے جلد خواتین کے لیے بھی انسٹرکٹر رکھنے کی تیاری کر لی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا T20 بارش کے سبب منسوخ۔
پی ایس اے کراچی اوپن گولڈ چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان کے نور زمان کو شکست ہو گئی. انہیں انگلینڈ کے محمد الشوربجی نے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی. مینز اور ویمنز ایونٹ میں مصر کے 5 کھلاڑیوں نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. معروف شاعر جان ایلیا کی منفرد فکر، فلسفے اور شاعری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیصل آباد آرٹس کونسل میں 3 روزہ جشن جان ایلیا شروع. ملک بھر سے ادیب، مفکر، مصنفین اور شاعر شریک. پہلے روز افتخار عارف، اصغر ندیم سید اور انور مسعود سمیت دیگر نے جان ایلیا پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر نشر ہونے والا ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 تو انصاف کی جیت پر ختم ہو گیا، لیکن سینئر صحافی اور جیو نیوز کے اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ کے قلم سے لکھے گئے ڈرامے کی اشاعت کے بعد معاشرے میں ریپ جیسے سنگین جرم کے بارے میں آگاہی، لڑنے کا شعور، قانون کی پاسداری اور حقوق کے تعین پر بات چیت کی شروعات ہو گئی ہے. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کے بارے میں مثبت رائے اور پذیرائی ریپ سے متاثرہ افراد کے حق میں زبان بن گئی. کیس نمبر 9 روشنا خان کی زندگی کا ڈریم پروجیکٹ کیوں ہے؟ روشنا خان اور تابش ہاشمی کی نوک جھوک کیوں ہوئی؟ روشنا نے تابش ہاشمی کو چیٹر کیوں کہا؟ ترکی میں موبائل فون کس نے چھینا اور کیوں؟ جانیے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر. اور گلوکار اخلاق احمد کے گیت یادگار، چاہنے والوں نے سالگرہ پر انہیں بہت یاد کیا.